मैं आई कम इन सर। नसवानी नरम आवाज पर माज कसरानी ने अपनी फाइल से नजर उठाकर सामने देखा। उसे अंदर आने की इजाजत दे दी। सामने खड़ी 24 साल की लड़की इसकी फैक्ट्री सेक्रेटरी आयशा अहमद थी। रेड शलवार कमीज में मलबूस, सर पर दुपट्टा निफासत से जमाए वो हमेशा की तरह पुरसकून और बावकार नजर आ रही थी। पिछले 7 सालों से उसके ऑफिस में काम कर रही थी और माज के मजाज को अच्छी तरह से जानती थी। सर, मुझे आपसे कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो झिझकते हुए बोली। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वो कहकर फाइल एक साइड रखता हुआ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर झुक गया था। सर, मेरी एक दोस्त है, उसे आपकी मदद चाहिए। आयशा ने हिम्मत जमा करते हुए अपनी बात कही। कीबोर्ड पर तेजी से चलती हुई उंगलियां लम्हे भर को रुकी थी। माज ने आंखें सकेट कर उसकी तरफ तजस्सुस भरी निगाहों से देखा। कैसी मदद? सर, मेरी दोस्त को 15 लाख रुपए की जरूरत है। ये कहते ही आयशा ने नजरें झुका ली, जैसे उसे खुद अपनी बात पर यकीन न हो। माज का कहका कमरे में गूंजा और आयशा माज के कह पर मजीद शर्मिंदगी से नजरें झुका गई थी। 15 लाख? आयशा अहमद, सीरियसली? तुम जानती हो 15 लाख कितनी बड़ी रकम है? और मैं ये इतनी बड़ी रकम किसी अनजान को ऐसे दे दूं? आखिर उसे इतने पैसों की जरूरत क्यों है? कोई वजह तो होगी। वो संजीदगी से बोला। आयशा ने लब पीछे और धीमी आवाज में बोली। जी सर, उसके वालिद की ओपन हार्ट सर्जरी है। डॉक्टर्स ने वो सर्जरी के लिए 15 लाख मांगे हैं। सर, वो गरीब लड़की है, घर में कमाने के लिए वाला कोई नहीं, लेकिन सर वो आहिस्ता आहिस्ता आपका कर्ज अदा कर देगी। बोलते ही उसकी आवाज भर गई थी। उसने दोबारा नजर झुका ली। माज ने कुर्सी की पुश से टेक लगाई और आंखों में अजीब सी चमक उभरी थी। इंटरेस्टिंग, लेकिन वो खुद क्यों नहीं आई? जाहिर है पैसा उसे चाहिए तो सामने भी उसे ही आना चाहिए था। सर, वो पर्दा करती है और मुझे ये भी यकीन नहीं था कि आप मदद करेंगे या नहीं, इसलिए मैंने पहले आपसे बात करना मुनासिब समझा। अगर आप इजाज़त दें तो वो आपसे मिलने आ जाएगी। वो पुरसुकून लहजे में बोली कि नाम क्या है तुम्हारी दोस्त का? वो वापस लैपटॉप पर मसरूफ हो गया था। रिजा फारूक। आयशा ने आहिस्तगी से कहा था। सर, आप सबकी मदद करते हैं, प्लीज़ मेरे दोस्त की भी मदद करें, किसी गरीब का भला हो जाएगा। उसके लहजे में नरमी और अपनायत वाज़ेह थी। माज की उंगलियां फिर रुकी थी। उसकी नज़रें उठाकर गहरी सांस ली थी। आयशा अहमद, हमेशा याद रखना, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ खोना पड़ता है। खैर, उसे कल ऑफिस ले आओ, मैं देख लूँगा कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं। और हाँ, उसे कहना कि मेडिकल रिपोर्ट साथ लेकर आए। वो थोड़ा सा झुका और सर दबाया। अब जाओ और मेरे लिए काफ़ी लेकर आओ, सर में शदीद दर्द हो रहा है। आयशा ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया और बाहर निकल गई। माज ने थकन से भरपूर ठंडी सांस ली, लैपटॉप बंद किया और कुर्सी पर सट गिराकर आंखें मूंद ली। हाँ रिजा, मैंने सर से बात कर लिया है। उन्होंने हाँ तो नहीं की, लेकिन वो तुमसे मिलना चाहते हैं। कल सुबह 10 बजे उनके ऑफिस आ जाना, देखना वो तुम्हें पैसे दे देंगे, सब ठीक हो जाएगा। आयशा ने उसके हाथ पर हाथ रखा तो रिजा की आंखों में आंसू ठहरने लगे। वो इस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। वो दोनों गहरी दोस्तें थी और एक ही स्कूल और कॉलेज में साथ पढ़ती थी। वो दोनों अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर करती थी और एक दूसरे के हालात और मसाइल से भी अच्छी तरह से वाकिफ थी। आयशा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाबा ठीक हो जाएंगे ना? वो नम आवाज में बोली तो आयशा ने उसे अपने बाजू में समेट लिया था। मेरी जान, घबरा मत, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और इंशाल्लाह अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। आयशा ने उसे तसल्ली दी थी। हाँ, मेडिकल रिपोर्ट्स भी साथ ले आना और फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। माज का इसरानी बहुत अच्छा इंसान है, न जाने कितने लोगों की मदद कर चुका है, वो तुम्हारी भी जरूर मदद कर देगा। आयशा की बात पर रिजा नम आंखों से मुस्कुरा दी थी। वो आयशा का शुक्रिया अदा करती उसके गले लगती, खुदा हाफिज कहती घर आ गई थी। रिजा के दिल में खौफ आप भी मौजूद था, मगर कहीं ना कहीं उम्मीद की हल्की सी किरण भी जाग उठी थी। अगली सुबह रिजा फारूक ने अपने गाउन को मजबूती से संभाला और धड़कते दिल के साथ कैसरानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की इस ऊंची इमारत पर नजर डाली जो शीशे की तरह चमक रही थी। आयशा बार बार उसे तसल्ली दे रही थी। घबराना मत रिजा, तुम बस अंदर जाकर सर से सीधी बात करना, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। आयशा ने उसका हाथ थाम कर दबाया था। रिजा ने हल्का सा सर हिलाया था और आयशा के साथ अंदर दाखिल हो गई थी। रिसेप्शन से गुजरकर वो माज के कैबिन तक पहुंची। रिजा फारूक ने बोझल दिल से दस्तक दी थी। आयशा उसे बेस्ट ऑफ लक का इशारा करती वापस चली गई थी, जबकि रिजा घबराती हुई उंगलियां चिटकाने लगी थी। खमीन कमरे के अंदर से भारी और मगर मतवाजन आवाज आई थी। दरवाजा खुला और रिजा दबे कदमों से अंदर दाखिल हुई। सफेद बुरके में सर पैर ढकी वो लड़की माज कैसरानी के सामने खड़ी थी और उसकी सिर्फ भूरी आंखें नजर आ रही थी। वो सादगी में बेहद दिलकश लग रही थी, आंखें झुकी हुई थी और हाथों में एक फाइल थी। वो काफी देर तक मुकाबिल के बोलने का इंतजार करता रहा। जब कोई न बोला तो माज कैसरानी ने
سر اٹھایا اور سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک لمحے کو حیرانی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ بالکل ویسی نہیں تھی جیسے اس نے سوچا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی اپنی عمر سے کافی چھوٹی لگ رہی تھی، جسم کی کپکپاہٹ اور اس کے لرزتے ہوئے دل کا پتہ دے رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی اور سرخی تھی، جیسے کسی بھی لمحے آنسو ٹپک جائیں گے۔ بار بار اپنی انگلیوں کو مروڑتی وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سانسیں تیز چل رہی تھیں اور نظریں زمین پر جمی ہوئی تھی۔ معاذ کیسرانی اپنی کرسی پر ٹکا اسے بغور دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ بے بسی اور جھجک کے حصار میں قید ہو کر ہمت نہ کر پا رہی تھی کہ سیدھے اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ اب رجا فاروق ہے؟ معاذ کیسرانی نے گہری نگاہیں سامنے کھڑی لڑکی پر ڈالی تھی۔ جی 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 سر۔ رجا کی آواز ہلکی سی کانپ رہی تھی۔ اور بیٹھ جائیے۔ معاذ نے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ رجا نے نظریں جھکائی، آہستہ سے کرسی پر بیٹھے ہوئے رپورٹس آگے کر دی تھی۔ یہ میرے بابا کی رپورٹس ہیں سر۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ فوری سرجری کی ضرورت ہے۔ سرجری اور دوائیوں پر جو خرچ ہوگا اس کے لیے 15 لاکھ کی ضرورت ہے۔ معاذ نے رپورٹس اٹھا کر بغور دیکھنا شروع کر دی تھی۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی چھائی رہی، صرف پیپر پلٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ رجا کے دل کی دھڑکنیں اس خاموشی میں بھی اور تیز سنائی دینے لگی تھی۔ کچھ دیر کے بعد معاذ کیسرانی نے فائل بند کر کے گہری سانس لی۔ تو آپ کو مجھ سے 15 لاکھ چاہیے؟ رجا نے بے بسی سے سر ہلایا تھا۔ جی سر، میں جانتی ہوں یہ بہت بڑی رقم ہے، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ میں آپ کو واپس کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ آپ کا احسان ہوگا مجھ پر، وہ نظریں جھکائے بولی تھی۔ معاذ نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور ایک لمحے کو رجا کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا اور پھر اٹھ کر رجا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ رجا اس کے اچانک سے ساتھ بیٹھنے پر گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ کچھ پل کے لیے دونوں کی نظریں ملیں، لیکن رجا معاذ کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے نظریں جھکا گئی تھی۔ پیسے دینا میرے لیے مسئلہ نہیں، 15 لاکھ دینا میرے لیے معمولی سی بات ہے رجا فاروق۔ وہ تھوڑی دیر رکا، لیکن کہتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، پا لینے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ یہ قیمت چکا سکتی ہیں یا نہیں؟ وہ ہلکا سا پراسرار سا مسکرایا۔ یہ سن کر رجا کا دل جیسے زور سے دھڑکا تھا۔ وہ حیران اور پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ مما، میں آپ کی بات کا مطلب سمجھی نہیں سر۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میں یہ قرض تھوڑا تھوڑا کر کے چکا دوں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں سر، وہ گھبراتے ہوئے جلدی سے بولی تھی۔ میں نے کہا نا رجا کہ مجھے پیسوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ 15 لاکھ میرے لیے بہت معمولی بات ہے۔ میں 15 لاکھ آج ہی آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گا۔ اگر میری کسی اور مدد کی ضرورت ہو تو وہ بھی میں کرنے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ اٹھ کر واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ کیسی شرط سر؟ وہ انگلیاں چٹکاتی پریشانی سے بولی تھی۔ تمہیں مجھ سے کانٹریکٹ میرج کرنی ہوگی۔ معاذ کیسرانی کی بات پر وہ اپنی جگہ جیسے پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ ہلنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی، جیسے زمین اس کے قدموں تلے کھینچ لی گئی ہو۔ آنکھوں میں بے یقینی اور چہرے پر صدمے کے آثار لیے کچھ لمحے وہ صرف اسے گھورتی رہی اور پھر یکدم غصے سے چیخی۔ کیا آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ ایک لڑکی سے اتنی گھٹیا بات کرتے ہوئے اس کی آواز میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ اتنی گری ہوئی سوچ رکھنے والے انسان کو میں اپنا ہم سفر تو دور کی بات ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ معاذ کیسرانی، میں آپ کو ایک اچھا انسان سمجھ بیٹھی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنی گری ہوئی سوچ کے مالک ہیں۔ رجا کی آنکھوں میں غصے کی چمک اور دل میں شدید نفرت کے جذبات امڑ آئے تھے، جیسے وہ ہر لفظ کے ساتھ اس کی توہین کا بدلہ لے رہی ہو۔ معاذ کیسرانی رجا کے غصے اور انکار کو نظر انداز کر گیا اور اس کی آنکھوں میں عجیب سا اعتماد اور غرور چھلک رہا تھا، جیسے دنیا کی کوئی طاقت اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ رجا فاروق، وہ ایسا مگر کاٹدار لہجے میں بولا، میں جانتا تھا کہ تمہیں یہ بات قبول نہیں ہوگی، مگر یاد رکھو میری بات مذاق نہیں ہے۔ کانٹریکٹ میرج تمہارا انتخاب نہیں بلکہ تمہاری مجبوری بنے گی، پھر تمہارے پاس کوئی انکار کا راستہ نہیں بچے گا۔ اس کے الفاظ رجا کے دل پر ہتھوڑوں کی طرح سے برس رہے تھے اور وہ اپنی جگہ پہ بسی کھڑی آنکھوں میں نمی لیے اسے تک رہی تھی، لیکن معاذ کے چہرے پر بے نیازی چھائی ہوئی تھی، جیسے اسے پورا یقین تھا کہ سامنے والا اس کی بات کو رد نہیں کر سکتا۔ تم اچھی طرح سوچ لو، وہ تھوڑا سا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ میں تمہیں وقت دیتا ہوں، یہ نکاح میں وقت گزاری کے لیے نہیں کر رہا، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں یہ نکاح اپنی اولاد کے حصول کے لیے کر رہا ہوں۔ میری ہونے والی بیوی ماں نہیں بن سکتی، اور ہمارے ہاں جس سے ایک بار رشتہ طے کر دیا جائے اسے ہر حال میں قبول کیا جاتا ہے، چاہے وہ پسند ہو یا نہ ہو۔
وہ رکا اور پھر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر مزید بے رحمی سے بولا، یہ کانٹریکٹ میرج تب تک ویلڈ رہے گی جب تک تم میرے بچے کی ماں نہیں بن جاتی۔ جیسے ہی تم مجھے میرا وارث دو گی یہ رشتہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد تم آزاد ہوگی۔ تو میں تمہیں مجبور نہیں کرنا چاہتا، لیکن اپنے باپ کو بچانے کے لیے تمہیں یہ قربانی دینی ہے یا نہیں یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے، ورنہ یہ پیسے تمہیں ایسے ہی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن 2 سال کے اندر تمہیں یہ پیسے واپس کرنے ہوں گے۔ میں جانتا ہوں کہ 15 لاکھ اتنی بڑی رقم ہے کہ تم جیسی مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والی لڑکی 10 سال بھی کوشش کر لے تو اتنی بڑی رقم نہیں چکا سکتی۔ تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو تم مجھ سے پیسے لے لو اور 2 سال کے اندر مجھے 15 لاکھ لوٹا دو، دوسرا یہ کہ مجھ سے کانٹریکٹ میرج کر لو اور مجھے میرا وارث دے دو اور طلاق لے کر آزاد ہو جاؤ اور سکون کی زندگی گزارو۔ اس کے لہجے کی سنگینی اور الفاظ کی کڑواہٹ نے ریجا کو جیسے اندر تک ہلا دیا تھا۔ وہ لرزتی ہوئی سانسوں کے ساتھ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر آواز لبوں پر ہی دم توڑ گئی تھی۔ معاذ نے جیسے ہی اس کی حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے کاغذات اٹھائے اور اطمینان سے بولا، یوں چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، تمہیں یہ رقم واپس نہیں کرنی پڑے گی، باقی سب تمہاری مرضی ہے، میں نے اپنی شرط بتا دی ہے، 1 دن کا وقت ہے تمہارے پاس، اچھی طرح سوچ لو سمجھ لو۔ یہ کہہ کر وہ مکمل سکون کے ساتھ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ ریجا آنکھوں میں آنسو لیتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے اور بوجھ دل کے ساتھ وہاں سے نکلی تھی۔ باہر نکلتے ہی قدموں میں لرزش تھی جیسے زمین بھی اس کا ساتھ چھوڑ رہی ہو۔ گھر واپس آئی مگر دل اور دماغ پر معاذ کے الفاظ باز گشت اتنی گہری تھی کہ ہر سانس کے لیے اس کے لیے اذیت بن گئی تھی۔ وہ گھر آئی تو کمرے کی خاموشی میں وہ تکیے میں منہ چھپا کر پوری رات روتی رہی اور اس کے دل پر ایک ایسا بوجھ آن پڑا جس نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اپنے باپ کو بچانے کے لیے اسے یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی ہوگا، یہ قربانی دینی ہی ہوگی۔ کیوں وہ سوچتی رہی صرف 2-3 سال خود کو تسلی دیتی رہی کہ یہ صبر کا امتحان ہے، باپ کا اچھا علاج ہو جائے گا، چھوٹے بہن بھائیوں کا مستقبل سنور جائے گا، مگر اس تسلی کے باوجود دل کا زخم اسے ہر لمحہ لہو لہان کرتا رہا۔ بارش کی تیز بوندیں شہر کی سڑکوں کو بھگو رہی تھی۔ ریجا بھیگا گاؤن سنبھالتی بوجھل قدموں کے ساتھ تیز تیز چل رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں موبائل تھا جس کی اسکرین پر ہسپتال کی طرف سے ایک میسج چمک رہا تھا، کل صبح تک پیسے نہ ملے تو آپ کے والد کی سرجری نہیں ہو سکے گی۔ یہ الفاظ اس کے دل پر پتھر کی طرح گر رہے تھے۔ باپ کے چہرے کا خیال آتے ہی وہ بے بسی کے ساتھ رو پڑی، اور اب صرف معاذ کا اسرار نہیں میری مدد کر سکتا ہے، یہ سوچتی وہ جلدی سے معاذ کی کمپنی میں داخل ہوئی اور ریسیپشن پر موجود لڑکی سے اجازت لیتی وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ جو کام میں بری طرح سے مصروف تھا ریجا کو دیکھ کر چونک گیا تھا، آنکھوں میں حیرانی لیے وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیا ہوا ریجا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے والد کی کل سرجری ہے اور اگر پیسے جمع نہ کرائے تو پھر ان کی سرجری نہیں ہو سکے گی، پلیز مجھے پیسے دے دیں، بدلے میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولی تھی اور اس کی بات پر معاذ کے اسرانی نے اپنی میز کی دراز سے کانٹریکٹ پیپر نکال کر اس کے سامنے رکھے تھے اور اس کے اوپر ایک پین رکھا تھا، تو وہ کانپتے ہوئے اس کانٹریکٹ پیپر کو اٹھا کر پڑھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اے سی کی کولنگ کے باوجود بھی ریجا کے پورے جسم میں سرسراہٹ ہونے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے جسم میں منجمد خون ہونے لگا ہے اور پھر اس کی ٹانگیں آہستہ آہستہ کانپنے لگی۔ تو معاذ نے اس کی حالت کو سمجھتے ہوئے اس کے سامنے پانی رکھا اور اسے کندھے سے پکڑ کر کرسی پر بٹھا دیا اور وہ خود بھی اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ ریجا نے نظریں اٹھائیں اور اس کے سامنے بیٹھا شخص اس وقت بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا، سفید رنگ، بھورے بھورے بال، روشن شہد آنکھیں اور اس کے ہلکے گلابی ہونٹ آپس میں پیچھے ہوئے تھے جیسے وہ ریجا کی نگاہوں سے غیر آرام دہ محسوس کر رہا ہو۔ سفید ہاتھوں کی انگلیاں مسلسل لیپ ٹاپ کی کی بورڈ پر چل رہی تھی اور اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ بالکل سپاٹ انداز اپنائے اپنے کام میں مصروف تھا۔ سامنے بیٹھا وہ شخص بلا شبہ وجیح شخصیت کا مالک تھا، وہ کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد معاذ کے اسرانی نے لیپ ٹاپ ایک سائڈ پر رکھا اور ریجا فاروق کی طرف متوجہ ہوا جو مسلسل ہاتھوں کی انگلیاں چٹکاتی پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ریجا، اس کانٹریکٹ پیپر میں لکھا ہے کہ تم مجھ سے نکاح کرو گی اور بدلے میں تمہارے باپ کے علاج میں خرچ ہونے والی رقم 15 لاکھ روپے مجھ سے لے رہی ہو۔ نکاح کے بعد تمہیں میری بیوی بن کر تب تک رہنا ہوگا جب تک تم مجھے بچہ پیدا کر کے نہیں دے دیتی۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس بچے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا اور نہ ہی مجھ سے تعلق ہوگا۔ بچہ پیدا ہوتے ہی میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تم آزاد ہوگی۔ یہ سب کچھ تم اپنی مرضی سے کر رہی ہو۔
تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کی جا رہی۔ اس نے پرچے پر لکھی ساری باتیں دہرائی تو ریجا نے کانپتے ہاتھوں سے جلدی سے سائن کر دیا اور دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ اس نے نگاہیں اٹھائیں اور واپس اس شخص پر مرکوز کر دی جو کانٹریکٹ پیپر اٹھا کر دیکھ رہا تھا، اور اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ وہ بے حد پروفیشنل انداز میں پیپر کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے موبائل پر ویڈیو کیمرہ آن کیا اور اسے ریجا فاروق کے سامنے رکھا پیپر اور اس کیمرے میں دیکھ کر بولی کہ یہ آپ سب اپنی مرضی سے کر رہی ہیں یا نہیں؟ آپ پر کوئی زور زبردستی تو نہیں کی جا رہی؟ وہ اس بات میں سر ہلاتی سامنے رکھے کیمرے کی طرف دیکھنے لگی۔ جی میں یہ کانٹریکٹ میرج اپنی مرضی سے کر رہی ہوں، مجھ پر کوئی زور زبردستی نہیں کی جا رہی۔ وعدے کے مطابق میں معاذ کیسرانی کے ساتھ تب تک رہوں گی جب تک میں اس کے بچے کی ماں نہیں بن جاتی۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو میرا اس سے کوئی حق نہیں ہوگا اور نہ ہی میرا معاذ کیسرانی سے کوئی تعلق ہوگا۔ یہ وہ الفاظ کتنی مشکل سے بولی تھی صرف وہ وہی جانتی تھی۔ معاذ نے موبائل اٹھا لیا اور اس کے بعد مرے ہوئے قدموں سے وہ اٹھی اور دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلتی، معاذ کیسرانی کی آواز پر اسے رکنا پڑا اور واپس اس کے پاس آئی۔ میرا ڈرائیور کل شام کو 4 بجے آپ کو آپ کے گھر سے پک کر لے گا اور آپ تب تک اپنے گھر والوں سے بات کر لیں اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک آپ میرے پاس رہیں گی ان کی فیملی کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھا جائے گا، اور شہر سے باہر میرا ایک فارم ہاؤس ہے، ہمارا نکاح وہیں ہوگا۔ وہ بولا تو ریجا نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلا دیا اور کمرے سے نکل گئی تھی۔ ریجا کی جانے کے بعد وہ اپنی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرنے کے بعد ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کرتا ہوا آنکھوں کو سختی سے میچ کر اپنی بے چینی اور تناؤ کو کم کرنے لگا۔ یہ اس کی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ تھا جو اس کے چند لمحوں میں ہی کیا تھا۔ اس کی منگنی مراد کیسرانی جو کہ اس کے دادا تھے، انہوں نے بچپن سے ہی کر دی تھی۔ وہ ریحام کو پسند نہیں کرتا تھا لیکن خاندان والوں کے دباؤ میں آ کر وہ نکاح کرنے پر راضی ہو گیا تھا، اور جب نکاح کرنے کا وقت آیا تو ریحام کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ایکسیڈنٹ اتنا خوفناک تھا کہ گاڑی کے شیشے ٹوٹ کر اس کے جسم میں پیوست ہو گئے تھے اور گاڑی کا اسٹیئرنگ اس کے پیٹ کے نچلے حصے پلوک ایریا اور یوٹرس پر زور سے لگا تھا۔ اس حادثے کے نتیجے میں یوٹرس بچتانی اور پلوک بون کو شدید نقصان پہنچا۔ ڈاکٹروں نے اس کی جان بچانے کے لیے آپریشن کیا جس سے وہ بچ تو گئی، لیکن اس ایکسیڈنٹ سے وہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ وہ حادثے کے بعد ظاہری طور پر صحت مند پہلے جیسی نظر آتی تھی لیکن اس کے ماں بننے کے چانسز نہ ہونے کے برابر تھے، اور جب اس کی فاروق سے ملاقات ہوئی تو وہ کچھ لمحوں میں ہی یہ فیصلہ کر گیا تھا کہ اس کے دادا مراد کیسرانی بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ کسی لڑکی سے کانٹریکٹ میرج کر لے اور پھر اس سے بچہ پیدا کروا لے، اور پھر کانٹریکٹ کے مطابق وہ بچے کو دے کر چلی جائے اور پھر وہ اس کی شادی دھوم دھام سے ریحام سے کر دیں۔ ریحام معاذ کیسرانی کی محبت میں پور ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ معاذ پر اپنا حق جمانا فرض سمجھتی تھی لیکن معاذ کیسرانی اسے نظر انداز کر دیتا۔ وہ پورے گھر کی لاڈلی تھی۔ مراد کیسرانی کی جان ان کی نواسی ریحام میں بستی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ریحام کی شادی کہیں اور ہو۔ معاذ نے ہر چیز کا باریک بینی سے موازنہ کیا اور پھر وہ اپنے ماضی کے خیالات میں مزید کرب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا لیکن مجبور تھا۔ شہر کے پست علاقوں میں اندھیروں میں ڈوبی ان تنگ گلیوں سے گزرتی ریجا فاروق 4 مرلے کے گھر کے سامنے رکی تو غربت کے شدید احساس اور مایوسی نے اسے پھر سے گھیر لیا تھا۔ اگر حالات ایسے نہ ہوتے تو وہ کبھی بھی کانٹریکٹ میرج کی آڑ میں اپنی عزت کا سودا نہ کرتی۔ باقی عام لڑکیوں کی طرح اس کے بھی بہت سارے خواب تھے لیکن وہ کیا کرتی؟ آج وہ جس طرح کا قدم اٹھا چکی تھی اور اس کے بعد تو اسے سب ناممکن سا لگ رہا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے ساری سوچوں کو پرے جھٹکا اور پھر لوہے کے زنگ لگے دروازے کو بجایا تو اس کی ماں نے فوراً دروازہ کھولا۔ تھکن ان کے چہرے سے عیاں تھی، بکھرے بالوں میں وہ اسے امید بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ ریجا اندر داخل ہوئی اور گاؤن اتارتی چارپائی پر آ گئی تھی۔ اس کی ماں فوراً پانی لے کر آئی جسے وہ ایک ہی سانس میں پی گئی تھی۔ اماں کام ہو گیا ہے، آپ فکر نہ کریں، کل بابا کی سرجری ہو جائے گی۔ معاذ کیسرانی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ بابا کی سرجری پر جتنی بھی رقم کی ضرورت ہے وہ دے دے گا، لیکن وہ بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ لیکن کیا ریجا؟ رقیہ بیگم نے پریشانی سے اسے دیکھا اور پھر وہ اپنی ماں کو سب کچھ بتاتی چلی گئی کہ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ریجا کی اتنی بڑی قربانی پر وہ خون کے آنسو روئی لیکن وہ مجبور تھی، اور اس کی ماں نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا تو ماں بیٹی گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، اور وہ اپنی بیٹی کے سر پر بوسہ دیتی ہوئی اندر چلی گئی جبکہ وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جبکہ عائشہ کو وہ کچھ نہ بتا سکی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے وہ مزید پریشانی کا شکار رہیں۔ اس نے اپنی ماں کو بھی سختی سے منع کیا تھا کہ وہ عائشہ کو اس کانٹریکٹ میرج کے بارے میں
کچھ نہ بتائے 4 بج چکے تھے۔ معاذ کیسرانی کا ڈرائیور بھی آ چکا تھا، جبکہ محلے والے جو اتنی بڑی گاڑی دیکھ کر تجسس کا شکار ہو رہے تھے۔ رقیہ بیگم نے ان کا یہ کہہ کر منہ بند کر دیا تھا کہ ریجا کو نوکری مل گیا، جس کی وجہ سے وہ دوسرے شہر جا رہی ہے، اور ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ اور پھر محلے والے بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے گلے لا کے پیار کرتی ہوئی اپنی ماں کے پاس آئی، اور رقیہ بیگم اسے والہانہ پیار کرتی رو دی تھی۔ میری بیٹی، اللہ تجھے ڈھیر ساری خوشیاں دے، جس طرح تو ہمارے لیے قربانیاں دے رہی ہے نا۔ دیکھنا ایک دن اللہ ضرور تجھے اس کا اجر بھی دے گا۔ اس کا ماتھا چومتی بولی تو ریجا دل سے مسکراتی تھی۔ وہ سب کو خدا حافظ کہتی اپنا سامان لیتی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کی ماں نے اسے آج رخصتی کے نام پر ایک نیا گاؤن اور نئے جوتے لا کر دیے تھے، جسے وہ پہن کر بغیر نکاح کے ہی اپنے گھر سے رخصت ہو رہی تھی، اور اس کی ماں نے اسے بہت سی دعاؤں میں رخصت کیا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ 3 گھنٹے تک مسلسل گاڑی چلتی رہی۔ پھر شام کے 7 بجے گاڑی ایک بہت بڑے فارم ہاؤس کے اندر آ کر رکی تھی۔ ملازمہ نے اسے ایک کمرے میں جانے کا اشارہ کیا تو وہ اس کا اشارہ سمجھتی اندر داخل ہوئی تھی۔ 2 میک اپ آرٹسٹ کھڑی تھی جو اسے نکاح کے لیے تیار کرنے والی تھی۔ میم، آپ جلدی سے نہا لیں، پھر ہم آپ کو نکاح کے لیے ریڈی کر دیتے ہیں۔ 1.5 گھنٹے کے بعد آپ کا نکاح ہے۔ وہ ان کی بات پر سار ہلاتی نہانے چلی گئی تھی۔ نہا کر جیسے ہی وہ باہر آئی تو ایک خوبصورت ریڈ لہنگا بیڈ پر پھیلا ہوا تھا، تو ریجا اتنا خوبصورت لہنگا دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ لہنگا پہن کر جیسے ہی باہر آئی تو دونوں لڑکیوں نے اس کا میک اپ سٹارٹ کر دیا تھا۔ ایک لڑکی اس کا میک اپ کیا تھا، دوسری لڑکی اس کے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگانے لگی تھی، اور پھر 1.5 گھنٹے کے بعد وہ دلہن بنی تیار بیٹھی تھی۔ ریجا کی نظریں بار بار شیشے میں موجود اپنے عکس پر جاتی تو وہ نظریں پلٹنا بھول جاتی۔ وہ لاگ ہی اتنی حسین رہی تھی۔ میم، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، قسم سے آج ماں سر تو آپ پر دل و جان سے فدا ہو جائیں گے۔ وہ ہلکا سا مسکراتی تھی۔ آپ پلیز یہ مہندی دلوا دیں، سو گئی ہے، اور گھونگھٹ نکال دیں۔ وہ اسپات میں سر ہلاتی گیلے کپڑے اور پانی سے اس کی مہندی دھونے لگی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں لڑکیاں اسے باہر لے آئیں، جہاں مولوی اور کچھ لوگ بھی بیٹھے تھے۔ ریجا کو معاذ کے ساتھ والی چیئر پر بٹھا دیا گیا تھا۔ مولوی نے نکاح شروع کیا تھا۔ ریجا فروخ بنت فروخ احمد، آپ کا نکاح معاذ کیسرانی ولد رحیم کیسرانی کے ساتھ 50 لاکھ روپے کے عوض کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی کے سوال پر 3 دفعہ کانپتے لہجے اور دھڑکتے دل کے ساتھ قبول ہے بول گئی تھی، اور اس کے بعد مولوی صاحب معاذ کی طرف آئے تھے۔ معاذ کیسرانی ولد رحیم کیسرانی، آپ کا نکاح ریجا فروخ بنت فروخ احمد کے ساتھ 50 لاکھ روپے کے عوض کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی کے سوال پر معاذ 3 دفعہ قبول ہے بول کر ریجا فروخ کے جسم کا مالک بن بیٹھا تھا۔ نکاح کے بعد 2 وکیل ریجا کے سامنے بیٹھے اور کچھ پیپرز پر سائن کروانے لگے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ قانونی کارروائی کس لیے کی جا رہی تھی، اور وہ ناسمجھ نہیں تھی، اچھی طرح جانتی تھی کہ ان سب کا مطلب پیپر سائن کرنے کے بعد کھانا لایا گیا تھا۔ ریجا نے پھر بھی گھونگھٹ نہ الٹایا، بلکہ وہ کھانا بھی گھونگھٹ کے نیچے سے ہی کھاتی رہی، اور اس کے بعد وہ دونوں لڑکیاں اسے ایک سجے سجائے کمرے میں بٹھا گئی تھی، جہاں کی خوبصورتی دیکھ کر تو وہ دنگی رہ گئی تھی۔ خوشبودار کینڈلز اور گلابوں اور پھولوں کی پتیوں سے اس کمرے کی سجاوٹ کی گئی تھی، اور کمرے میں پھیلی مدھم نائٹ بلب کی روشنی میں وہ بیڈ کے وسط میں لہنگا پھیلائے معاذ کیسرانی کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے کو لاک لگاتا اندر آیا تھا، اور اپنا کوٹ اتارتا ایک سائڈ پر رکھتا اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تھا، اور پھر وہ چلتا ہوا اس کے پاس بیٹھا اور اس کے مہندی لگے ہاتھوں اور پیروں کو دیکھنے لگا تھا، جس پر خوبصورتی سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا تھا کہ اس کانٹریکٹ میرج کے بارے میں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ بعد میں اس بچے کو لے کر کوئی بھی تماشا ہو۔ میں آپ کے گھر والوں کی تب تک کفالت کروں گا جب تک آپ میرے پاس ہوگی، اور آپ کے بابا کی سرجری ہو چکی ہے، فی الحال وہ بے ہوش ہیں، انشاءاللہ وہ کچھ دنوں تک مکمل ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسرا، یہاں سے جانے کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کا حق مہر اور مزید پیسے بھی جمع کروا دوں گا، تاکہ آپ کے آگے کی زندگی آرام سے گزار سکیں۔ میں نے یہ شادی محبت میں آ کر نہیں، یہ بات تو آپ بھی جانتی ہیں، لہٰذا مجھ سے مزید کسی چیز کی امید مت رکھیے گا۔ مجھے یہ نخرے رونا دھونا اور یہ منانا مجھ سے نہیں ہوگا۔ جب میرا دل چاہے گا آپ کو میرے قریب آنا ہوگا، بغیر کسی نخرے کے، اور اس کے علاوہ آپ میرے آس پاس بھی نہیں بھٹکیں گی۔ ریجا نے تکلیف سے آنکھیں میچی تو کچھ آنسو گالوں پر بہنے لگے تھے۔ وہ اٹھا اور کمرے کی لائٹ آف کر دی تھی اور اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ جی میں سمجھ گیا، آپ پریشان نہ ہوں، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ آخر آپ نے مجھ سے 70 لاکھ میں خریدا ہے، اور ایک خریدی ہوئی لڑکی کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔
وہ تو محض غلام یا باندھی ہوتی ہیں جو اپنے مالک کے ہر حکم کو بجا لاتی ہیں۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی تو معاذ نے اس کے طنز پر لا پینچا۔ وہ کامدار دوپٹے کو ایک سائڈ پر کرتا اس کے ساتھ لیٹ گیا اور معاذ نے اس کا گھونگھٹ تک نہ ہٹایا تو اسے دیکھنے تک گوارا نہ کیا، نہ ہی تعریفی جملے بولے۔ بس اپنے مطلب پر آیا تھا۔ ریجا کی نم آنکھیں ہوئیں اور ریجا کی کلائیوں میں سجی چوڑیوں کی چنکار سے کمرہ گونجنے لگا۔ معاذ نے ناگوارے سے پہلو بدلا۔ یہ چوڑیاں اور جویلری اتارو، مجھے شور بالکل بھی پسند نہیں، اور آج کے بعد جب میں یہاں آؤں تو یہ چوڑیاں اور بھاری جویلری مت پہننا۔ اندھیرے کمرے میں اس کی آواز گونجی، جی نہیں پہنوں گی، سمجھ گئی ہوں۔ چوڑیاں اور جویلری ریموو کرتی وہ اس کے ساتھ لیٹی تو وہ گھبراہٹ کا شکار ہونے لگی۔ یہ سب کانپنے لگا تھا لیکن وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لہنگا اتارو اپنا، وہ بولا۔ جی، شرٹ کے پیچھے ڈوریاں ہیں، اندھیرے میں مجھ سے نہیں کھلیں گی، میں روشنی میں کھول کے آتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی، نہیں رہنے دو، میں کھول دیتا ہوں۔ وہ واپس بیٹھ گئی تو وہ اس کے نزدیک بیٹھا اس کی چولی کی ڈوریاں کھولنے لگا۔ جب کافی دیر تک وہ کوشش کرتا رہا نہ کھلی تو وہ ایک ہی جھٹکے میں پورا زور لگا کر ان کو توڑ کر چلا گیا اور چر کی آواز پر چولی کی بھی پھٹکی تو اپنی ناقدری پر ریجا کا دل چاہا کہ دھاڑ مار کر روئے، اور پھر لہنگے کے ساتھ معاذ نے بھی یہی کیا تھا، اور وہ بے جان سی گڑیا کی طرح بیٹھی رہی اور وہ اسے بیڈ پر دھکا دے گیا تھا۔ وہ سیدھی پیچھے گری تھی اور اس پر جھکتا جگہ جگہ اسے چوم رہا تھا اور اس کی گردن پر اپنے دانت کاٹ کر گیا تھا۔ ریجا نے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچ لیا تھا اور پھر اس کی چست پر موجود آخری کپڑے کو بھی اس کے بدن سے جدا کر گیا تھا۔ وہ نازک سا وجود رکھنے والی لڑکی اس کے مردانہ وجود کے نیچے دب کر رہ گئی تھی۔ وہ اس کے نازک پنکھڑیوں جیسے ہونٹ پر جھک گیا تھا اور خود کو سیراب کرنے لگ گیا تھا۔ ریجا فاروق کا خوبصورت اور نرم سا وجود اسے کسی اور ہی دنیا میں لے گیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے وجود کی دلکشی میں کھو سا گیا تھا اور ریجا نے نچلے ہونٹ کے دانتوں تلے دبا کر اپنی چیخوں کا گلا گھونٹا تھا، کیونکہ مقابل کو چیخنے، چلانے یا رونے دھونے والی لڑکیاں پسند نہیں تھیں۔ وہ معاذ کیسرانی سے یہ تک نہ کہہ سکی کہ اسے درد ہو رہا ہے۔ معاذ اس کے وجود کو بری طرح سے مس رہا تھا، وہ برداشت نہ کر سکی اور رونے لگی تھی۔ معاذ نے یہ تک نہ سوچا تھا کہ وہ پہلی دفعہ ان مراحل سے گزر رہی ہے، نرمی اختیار کرے۔ مجبوراً وہ چیخ اٹھی تھی۔ پورے کمرے میں اس کی چیخ، ریجا کی چیخیں اور سسکاریاں گونجنے لگی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، مگر معاذ کو اس کی پرواہ ہی کب تھی۔ وہ اپنی ساری وحشتیں اس کے نازک وجود پر اتار رہا تھا۔ ریجا کا وجود اس کے لیے سکون کا باعث بن رہا تھا۔ وہ صبح 5 بجے اٹھی تو کمرے میں مکمل اندھیرا تھا اور لائٹ آن کرتی ہوئی دیوار کا سہارا لیتی واش روم تک آئی تھی اور نہانے چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد معاذ بھی اٹھ گیا تھا۔ جیسے ہی کمبل ہٹا کر اٹھنے لگا تو بیڈ پر سرخ نشان دیکھ کر تو لب پینچ گیا تھا اور پھر وہ پینٹ اور شرٹ پہنتا ہوا کوٹ اٹھا کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ نہا کر کمرے میں آئی تو خالی کمرہ دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ واپس چلا گیا اور وہ بھی نماز پڑھ کر قرآن پاک لے کر بیٹھ گئی تھی۔ قرآن پاک پڑھنے کے بعد وہ پورے کمرے کی صفائی کر کے واپس لیٹ گئی تھی۔ درد اور تکلیف کی شدت سے پوری رات سہمی سے سو بھی نہیں سکی تھی۔ وہ تھکا ہارا حویلی میں داخل ہوا تھا۔ کمرے کی سمت بڑھا اور سامنے ریحام بیٹھی دکھائی دی۔